رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر چاندنی ہووے میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر روشنی ہووے میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر چاندنی ہووے میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر چاندنی ہووے میں بارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے میں بارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر چاندنی ہووے اور شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانی دی شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانی دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ میں بارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے اور کدی جے آؤ کے آقا تسی مسکین دے گھر بھی کدی جے آؤ کے آقا تسی مسکین دے گھر بھی میں ایسے آستے گھر سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آستے گھر سجاواں یا رسول اللہ اور میرے آقا غریبانوں بڑا مان تیرے دے میرے آقا غریبانوں بڑا مان تیرے دے حشر وچ لاج رکھ لینا جدو مشکل بنی ہوئے حشر وچ لاج رکھ لینا جدو مشکل بنی ہو
वारा जानो दिल अपना जे आमद आप दी होवे और मेरे दिल दी तमन्नाए मेरे मौलाए कर पूरी मेरे दिल दी तमन्नाए मेरे मौलाए कर पूरी ऐसा हूँ जदो लबते मदीने दी गली होवे ऐसा हूँ जदो लबते मदीने दी गली होवे तू इस दरबार दारुत पा मेरे तू होर की पुछने तू इस दरबार दारुत पा मेरे तू होर की पुछने जिड़े दरबार दा मंगदा उमर होवे अली होवे जिड़े दरबार दा मंगदा उमर होवे अली होवे मैं वारा जानो दिल अपना जे आमद आप दी होवे मेरे घर आओ जे आका मेरे घर चांदनी होवे वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मेरे साथ मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सुनो सुनो अहले महफिल वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं महक फजाओं की कह रही है वो जुल्फे अपनी सजा रहे हैं और कोई माने या ना माने ये अपनी अकीदत का है फैसला महफिल अपने उरूज पर है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी और लो हो गया करम वो महफिल में आ गए मुनकिर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी तो निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद समीउल हसन शाह साहिब दीगर सादात इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल नईमी साहिब दीगर जितने भी दोस्त इस महफिल को सजा कर बैठे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की सादत नसीब फरमाए। आज मोहतरम मुफ्ती साहब ने फरमाया 9 रबीउल अव्वल शरीफ है। रबीउल नूर शरीफ की पिछली 8 सुबह गुजर चुकी
चमनिस्तान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से 8 मुख्तलिफ फूलों की खुशबुओं से आप अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर कर चुके, और ये खुशबुएं सिर्फ यहाँ नहीं पूरी कायनात में फैली हुई है, क्योंकि उन आका की आमद है जिनके सदके में अल्लाह ने ये खुशबुएं हमें अता फरमाई हैं। तो आज मेरी ड्यूटी लगी कि मैं कुरान की रोशनी में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करूँ। उस कुरान की रोशनी में कि जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया और हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। नाजिल करने वाला कुरान को कौन? अभी लगता है आप हाजिर नहीं है। हम तो हमारा तो दावा ये है कि हुजूर की महफिल में हुजूर तशरीफ लाते हैं और आपके अज़ान अभी हाजिर नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? कुरान को नाजिल करने वाला कौन है? अभी भी आवाज कम है। कुरान को नाजिल करने वाला कौन है? अल्लाह। जब हम कहते हैं ना अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला 70 नेकियां अता फरमा देता है। कुरान को नाजिल करने वाला कौन है? और इसकी हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। तो दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है, आवाज थोड़ी ज्यादा है, सवाल ये पैदा होता है तौरात किसने नाजिल की थी? किसने नाजिल की थी? इंजील किसने नाजिल की थी? ज़ुबूर किसने नाजिल की थी? वो भी जलीलुल कदर नबियों पर नाजिल हुई। तो बेशुमार मर्तबा ये बात आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं मोहतरम शाह साहब की सदारत में जो बात आज आपको बताना चाहता हूँ वो थोड़ी सी नुमाया है कि तौरात, इंजील, ज़ुबूर जलीलुल कदर नबियों पर नाजिल हुई और उनको नाजिल फरमाने वाला भी अल्लाह, तो लेकिन उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। इसी कुरान में फरमाया कि उनमें तब्दीली हो जाएगी, उनमें वो तब्दील हो चुकेंगी, तो इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। वजह क्या? रीजन वाई, क्यों हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया? तो अब हाफिज़ वकार, बस मैं इसकी एक वजह आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मोहतरम शाह साहब वो वजह ये है, कुरान में अल्लाह तबारक, अभी आपने सुना होगा ना शाह साहब, अभी रिसेंटली दिल्ली इंडियन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक मुकदमा किया, और वो मुकदमा क्या था? हिंदू था केस करने वाला, और वो मुकदमा ये था कि कुरान से अगर 36 आयतें निकाल ली जाए ना तो हम हिंदू भी कुरान पर ईमान ले आएंगे। 36 आयतें, और वो 36 आयतें कौन सी थी? जिनमें या तो जिहाद का जिक्र है या अज़मत मुस्तफ़ा का जिक्र है। ये 36 आयतें निकाल ली जाएं। मैंने कहा तुम तो 36 आयतों की बात करते हो, अल्लाह तो एक नुक्ता भी तब्दील नहीं होने देगा। क़यामत तक एक नुक्ता भी तब्दील नहीं होगा, एक शद मद ज़बर ज़ेर भी तब्दील नहीं होगा। वजह क्या? रीजन क्या? क्यों? क्योंकि हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने जो लिया है। और क्यों हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है? अल्लाह ने क्यों हिफाजत का जिम्मा लिया है? क़यामत तक अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की ड्यूटी ले ली, जिम्मा ले लिया। वजह क्या? तो वजह ये है, जो वजह मैं आज आपको बताऊंगा, बेशुमार वजूहात है मुफस्सिरीन कराम ने लिखी, बहुत से मुफस्सिरीन कराम ने पूरी कुतुब लिख दी इस पर, लेकिन मैंने आज रबीउल नूर शरीफ की 9वीं सुबह को एक वजह बयान करनी है, फिर मैं अपने मौजू की जानिब आ जाऊंगा। और वो वजह ये है कि वो लिखते हैं कि कुरान में कहीं आका अलैहिस्सलाम के चलने का जिक्र है, कहीं आपके बैठने का जिक्र है, कहीं आपके बोलने का जिक्र है। अच्छा
آقا کی زلفوں کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے سینے کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے بولنے کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے عطا کرنے کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے دینے کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے چلنے کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، کہیں میرے آقا کے سینے کا ذکر قرآن میں، تو احباب ذی وقار، اور یہ وہی قرآن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں مقام، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ سینکڑوں مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے محبوب کی مختلف اداؤں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف اداؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں فرمایا والتین، کہیں فرمایا والزیتون، کہیں فرمایا وطور سینین، کہیں فرمایا وہذا البلد الامین، کہیں فرمایا والتین، محبوب مسجد حرام کی قسم، مسجد حرام کی قسم۔ مولا کیوں تو محبوب کی مسجد حرام، ہم نے تو سنا تھا انجیر کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا تم نے ایک ہی معنی سمجھا ہے۔ امام دہاق فرماتے ہیں اللہ نے مسجد حرام کی قسم اٹھائی کیونکہ محبوب کا سفر معراج یہاں سے شروع ہوا تھا، عظمت مصطفیٰ قرآن سے بیان ہونی ہے۔ والتین، مسجد حرام کی قسم، محبوب آپ میرے پاس آنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے میں اس مقام کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ والزیتون، محبوب مسجد اقصیٰ کی قسم، مسجد اقصیٰ کی قسم، کیوں؟ کیونکہ محبوب آپ یہاں آ کر امام الانبیاء بن گئے تھے، انبیاء کی امامت فرمائی تھی، مسجد اقصیٰ کی قسم۔ وطور سینین، طور سینا کی قسم، محبوب پہلے بھی یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، لیکن جب آپ کے قدم لگ گئے تو اب یہ جگہ قسم اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، یہ شہر بڑی عظمت والا ہے، بڑی مقام والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن محبوب آپ کے جب قدم یہاں لگ گئے تو اب اس شہر کی عظمت یہ ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں رب ہو کر اس کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ وہذا البلد الامین، اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا والعصر، والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے زمانے کی قسم، اور قیامت تک، ازل سے لے کر ابد تک سارا زمانہ ہی میرے محبوب کا ہے، سارا زمانہ ہی میرے محبوب کا ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے جی۔ اللہ نے سارا قرآن، اور اگر ایک اور بات میں کہہ دوں، شاہ صاحب آپ کی اجازت ہے، مفتی صاحب آپ کی بھی اجازت ہے، قرآن میں تبدیلی یوں نہیں اللہ نے فرمائی، ایک نقطہ بھی اگر تبدیل ہو جاتا، ایک نقطہ بھی، تو میں بتاتا ہوں کیوں تب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ایک اور بات شاہ صاحب اور مفتی صاحب کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کی بھی اجازت ہے، اگر اجازت ہے تو محبت سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ اب مجھے پتہ لگ گیا آپ کی بھی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ وہی قرآن ہے نا جس میں آپ کی شان ختم نبوت کا تذکرہ بھی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کی صرف قسموں کا ذکر نہیں، صرف بولنے کا ذکر نہیں، صرف چلنے کا ذکر نہیں، صرف چہرے کا ذکر نہیں، صرف زلفوں کا ذکر نہیں، صرف سینے کا ذکر نہیں، صرف چلنے کا ذکر نہیں، صرف بیٹھنے کا ذکر نہیں، صرف زمانے کا ذکر نہیں، محبوب آپ کی شان ختم نبوت کے تذکرے بھی گئے۔ اگر قرآن کے ایک نقطے میں بھی فرق آ جاتا تو محبوب آپ کی اداؤں میں فرق آتا، اس لیے قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ محبوب آپ کی اداؤں میں فرق آتا نا، دیکھیے نا، اگر والضحیٰ اس میں کوئی نقطہ چینج ہو جاتا تو محبوب کے چہرے میں کی اداؤں میں فرق آتا نا، واللیل اذا سجا کوئی نقطہ چینج ہو جاتا تو محبوب کی اداؤں میں فرق آتا نا، الم نشرح لک صدرک کوئی نقطہ تبدیل ہو جاتا، کوئی زیر زبر تبدیل ہو جاتا، محبوب کی اداؤں میں فرق آتا نا، ورفعنا لک ذکرک
کوئی نقطہ چینج ہو جاتا محبوب کی اداؤں میں فرق آتا نا. انا اعطیناک کل کوثر، کوئی نقطہ تبدیل ہو جاتا محبوب کی اداؤں میں فرق آتا نا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو تیری اداؤں کی بات ہے، یہ تو آپ کی اداؤں کی بات ہے. میں نے تو اگر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اگر کوئی نقطہ تبدیل ہو جاتا تو محبوب آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے نواسوں کی اداؤں میں فرق آتا محبوب. اس لیے قرآن کا کوئی نقطہ تبدیل ہو جاتا تو میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی آل کی اداؤں میں بھی کوئی فرق آئے. اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. محبوب قرآن کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ڈیوٹی بھی ہماری ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. اب آپ ذی وقار میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اب تھوڑی آپ کو سمجھ آ گئی نا. قرآن اور عظمت مصطفیٰ، قرآن اور عظمت مصطفیٰ. قرآن نے عظمت مصطفیٰ شاہ صاحب کیسے بیان کی ہے، یہی آج میں نے بیان کرنا ہے. قرآن نے عظمت مصطفیٰ بیان کیسے کی ہے، اور اس سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے میں نے آیت منتخب کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اللہ کی اس نے اطاعت کر لی. یا ایک روایت میں یوں ہے جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو بس اللہ کی اطاعت ہو گئی. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور یہ اطاعت جو ہے نا شاہ صاحب، تھوڑی سی علمی بات ہو جائے، یہ اطاعت کا ذکر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی 38 آیتوں میں آیا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 38 آیتیں، 38 آیتوں میں جہاں لفظ اطاعت یا اطیعو ہے، یہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم میں یہ آیتیں کتنی ہیں؟ بولیے نا، کچھ نہ کچھ تو سیکھ کر جانا ہے نا ہم نے یہاں سے. یہ آیتیں کتنی ہیں؟ 38. قرآن عظمت مصطفیٰ قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ یہ آیتیں ہیں 38 آیتیں قرآن میں ہیں جن میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا. اچھا، اب یہ جو 38 آیتیں ہیں اسے سمجھیے الحمد سے والناس تک. یہ ان 38 آیات میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اکٹھے بیان فرمائی ہے. تو 38 میں سے آؤٹ آف 20 ہو جائیں، 20 نکل جائیں تو باقی کتنی بچی؟ ان 18 کا ذکر میں بعد میں کروں گا. پہلے 20 وہ آیتیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر اکٹھے آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر اکٹھے ہے ان آیات میں. وہ کیسے؟ جیسے کچھ میں نمونے کے طور پر پیش کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. جیسے قل اطیعوا اللہ والرسول، یا قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. جیسے من یطع اللہ والرسول، جیسے یطیعون اللہ ورسولہ، جیسے یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، جیسے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یوں یہ جس میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ نقطہ آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے. جن آیتوں میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے، یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں یہ آیتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ 20. یہ آیتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ 20. اور شاہ صاحب
انشاءاللہ یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر سے یقیناً پہلی مرتبہ گزرے گی کہ قرآن میں 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے صرف اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، صرف اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں فرمایا، اپنی اطاعت کی بات نہیں کی، صرف رسول اللہ کی اطاعت کی بات کی۔ ایسی آیتیں کتنی ہیں؟ 18، ایک دو نہیں، 3 4 نہیں جس سے انکار کر دیں، 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر تو آیا، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا۔ ایسی آیتیں ہیں 18۔ یہ بھی نمونے کے طور پر پیش کر دوں چند، جیسے پہلی آیت میں نے پڑھی، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بس اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اطاعت کس کی؟ رسول کی۔ اطاعت کس کی؟ رسول۔ بھائی سمجھیے، اطاعت کس کی؟ رسول کی۔ نمبر 2 فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اطاعت کس کی کرو؟ بھئی بولو نا، اطاعت کس کی کرو؟ ابھی اونچا بولیے، اطاعت کس کی کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ آپ نے تقریریں بہت سن لی، آج یہ سبق میں نے آپ کو یاد کرا کے جانا ہے۔ تقریریں 9 دن سے آپ سن رہے ہیں اور کل خطاب کرنے کے لیے ہمارے دوست آ رہے ہیں حاصل پور سے، ان کی باتوں سے بھی آپ محظوظ ہوں گے، لیکن ابھی آپ نے صرف یہ سیکھنی ہے چند باتیں۔ یوں ہی تو لوگ ہم میراث سے باہر جاتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں، بھئی بتائیں کیا سیکھ کے آئے ہیں، کیا سمجھ کے آئے ہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اطاعت کس کی کرو؟ پھر کیا ہوگا؟ تم پہ رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ آگے چلیں، ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، سورۃ طٰہٰ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب رحمان ہے، ان ربکم الرحمن فاتبعونی، اور میری اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کن کے حکم کی اطاعت کرو؟ رسول کی۔ کن کے حکم کی اطاعت کرو؟ بھئی اللہ کی تو بات نہیں آئی نا، آئی ہے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہے؟ نہیں، بولیے نا، گج وج کے بولیے، ریفرنس ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی قرآن۔ اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہے؟ نہیں، رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے، ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، بے شک لوگوں تمہارا رب رحمان ہے، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، میرے حکم۔ آگے چلیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا بے شک میں تم میں امانت والا رسول بن کے آیا ہوں، اور فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واطیعون، میری اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کا حکم آیا؟ نہیں۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے لطف نہیں آ رہا، آپ پوری طرح متوجہ نہیں ہیں، میرا ساتھ دیں۔ اللہ کی اطاعت کا حکم آیا یا کس کی اطاعت کا حکم آیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور فرمایا میری اطاعت کرو، رسول کی۔ آگے چلے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، عبادت اللہ کی کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو بھی صحیح، واطیعونی، لیکن اطاعت میری کرو، اطاعت میری کرو۔ کن کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ کی۔ کن کی اطاعت کرو؟ یہ آیتیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط آپ کی اطاعت کا ذکر ہے،
یہ آیتیں کتنی ہیں؟ 1 2 10 نہیں، 18 آیتیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا. اور وہ آیتیں کتنی ہیں جن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم آیا؟ 20. اور جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلے اطاعت کا حکم آیا وہ آیتیں کتنی ہیں؟ 18. کتنی ہیں؟ 18. اور احباب ذی وقار اب ایک بات سمجھیے گا، میں نے الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھا، سارا قرآن سمجھنے کی کوشش کی، کوئی ایک آیت بھی نہیں سید کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دعوے سے کہتا ہوں قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے مفتی صاحب جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہو، رسول کی اطاعت کی بات نہ کی ہو. بھائی ایک آیت تو ہوتی نا. اللہ نے 20 آیتوں میں اپنی اور رسول کی اطاعت کو جمع کر دیا، 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت اکیلے بیان کر دی. تو کوئی ایک آیت تو ہوتی جس میں فقط اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوتا اور رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا. قرآن کی 6666 آیتیں کھنگال کے دیکھ لے، کوئی کسی مفتی محقق مفسر سے پوچھ لے، کوئی ایک آیت ایسی نہیں لا سکتا کہ جس میں فقط صریحاً مفرداً اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو اور فقط اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو، رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو. قرآن میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ مفتی اکمل صاحب ہے نا، اب تو یہ نعرے لگا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. 9 دن بول بول کے اب گلا خراب ہے تو اب انہوں نے مجھے بلا لیا. تو کل شاہ صاحب میں ریڈیو پاکستان پہ سیرت کے حوالے سے ایک انٹرویو دے رہا تھا، تو میں نے اب تو یوں ہے نا کہ یہ جگہ جگہ اب یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی یہ محفل سنی بھی جا رہی ہے، لوگ آپ کی اس جگہ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. میں نے کہا وہ جو پروڈیوسر تھیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ اب ریڈیو کو کون سنتا ہوگا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ دنیا میں اس وقت 10 لاکھ لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو صرف یہاں یہ آپ نہیں بیٹھے، اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو. تو کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے. ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا تو نے اگر یہ اسلوب بیان کر ہی دیا تھا کہ 20 آیتوں میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت اکٹھے بیان کر دی اور 18 آیتوں میں اپنے رسول کی اطاعت اکیلے بیان کر دی، تو کم از کم کوئی 1 2 یا ایک ہی آیت ایسی ہوتی جس میں فقط تیری اطاعت کا ذکر ہوتا. وجہ کیا؟ ایسی آیت کیوں نہیں ہے؟ تو احباب ذی وقار اللہ نے فرمایا، لوگوں، دنیا والوں، میں جانتا ہوں کیونکہ اللہ بڑا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، اور رسول کا درجہ اس کے بعد ہے، رسول کا درجہ اس کے بعد ہے، بڑا اللہ ہے. اگر قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جاتا، جو لوگ کہتے ہیں فقط اللہ کافی ہے، ان کو یہ جواز مل جاتا. چلو ایک آیت تو ہے نا کہ جس میں فقط اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، تو ہمارا تو ایمان مکمل ہو گیا. اللہ کی اطاعت کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک آیت بھی ایسی نہیں لانا چاہتا کہ جس میں فقط میری اطاعت کا ذکر ہو، مجھے ماننے کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. ایسی میں ایک آیت بھی نہیں لے کے آتا، ورنہ وہ لوگ، ان لوگوں کو راستہ مل جاتا گمراہی کا. فرمایا اگر
میرا دامن تھامنا ہے، میرا دامن پکڑنا ہے، تو مصطفیٰ کا دامن پکڑنا پڑے گا، مصطفیٰ کا دامن تھامنا پڑے گا، مصطفیٰ کا دامن پہلے تھامنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول اگر تھامنے ہیں تو دونوں دامن اکٹھے تھامو، اطیع اللہ کا دامن بھی پکڑو، اطیع الرسول کا دامن بھی پکڑو۔ لیکن اگر ایک دامن تھامنا ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں 18 آیتوں میں نے ذکر کر دیا، میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ تمہیں ویسے ہی مل جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، اللہ تمہیں ویسے ہی مل جائے گا۔ لیکن اگر تم نے فقط اب بھی اللہ کا دامن تھامنے کی کوشش کی مصطفیٰ کے بغیر، تو جان لو ایسی توحید کو تو اللہ نے فرمایا میں رب بھی نہیں مانتا۔ یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا شاہ صاحب، لیکن وہ مسلمان ہے۔ عیسائیوں کرسچین کا بھی ایک طبقہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن کیا وہ مسلمان ہے؟ اچھا، اگر بعض لوگ ایسے بھی تو ہے نا جو لبرلز، جو عقلی طور پہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فلسفے سے اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ جو سائنسی دلائل سے اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی عقل سے مانتا ہے، کوئی فلسفے سے مانتا ہے، کوئی سائنسی دلائل سے مانتا ہے، کوئی فقط اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر مجھے ماننا ہے تو واسطہ مصطفیٰ سے ماننا پڑے گا، میرے پاس آتے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ سے آنا پڑے گا۔ جب تک دامن مصطفیٰ نہیں تھامو گے، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں آؤ گے، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ یہ میری تقریر کا پہلا نقطہ تھا۔ اب قرآن میں شاہ صاحب 100 مقام ایسے ہیں، 100 ٹائمز اللہ نے فرمایا، اللہ نے دیکھیے کہتے ہیں بھی تم اللہ کو، رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہو، رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں رسول کو اللہ سے ملانے والے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے کبھی جدا کیا ہی نہیں ہے، کبھی جدا کیا ہی نہیں اللہ نے۔ قرآن میں 100 مقام ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی فرمایا۔ کتنے مقام ایسے ہیں؟ 1 2 4 5 8 10 نہیں، 100 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر اکٹھے فرمایا ہے۔ مثلا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، مثلا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، مثلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مثلا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، مثلا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ یہ 1 2 10 نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ 100 مقامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آقا کے بولنے سے پہلے اگر کوئی بول پڑا، یا آقا کی قربانی کرنے سے پہلے کسی نے قربانی کر لی، یا آقا کے روزہ رکھنے سے پہلے کسی نے روزہ رکھ لیا، فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لوگوں، تم نے صرف رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کی بلکہ تم نے اللہ کی بھی بے ادبی کی ہے، اللہ کی بھی بے ادبی کی ہے۔ مولا تیرے بولنے سے پہلے تو نہیں بولے نا، یا اللہ نے تو روزہ نہیں رکھنا تھا نا، یا اللہ نے تو قربانی نہیں کرنی تھی نا۔ فرمایا لوگوں، بس میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، میں نے قربانی نہیں کرنی تھی، میں نے روزہ نہیں رکھنا تھا، میں نے نہیں بولنا تھا، میرے محبوب نے بولنا تھا۔ میرے محبوب کے بولنے سے پہلے کوئی بولنے میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا، میرے محبوب کے روزہ رکھنے سے پہلے کوئی روزہ رکھ لے، مجھے وہ روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ میرے محبوب کی قربانی کرنے سے پہلے کوئی قربانی کر لے،
مجھے ایسی قربانی بھی نہیں چاہیے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. میں تو ادب بھی اس ادب کو مانتا ہوں. میرے محبوب کا ادب کرو گے تو میرا ادب خود ہی ہو جائے گا. اچھا بس اب اس سے زیادہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا. ایک اور بات کر کے اجازت چاہوں گا. شاہ صاحب میں نے آپ کو بتایا 38 مقام قرآن میں ایسے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم, 18 آیتیں ایسی جن میں صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم, 100 مقام ایسے جن میں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کو اکٹھے بیان کیا. صرف 2 چیزیں, عبادت صرف اللہ کی ہے, الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے. ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز میں, ہر ذکر میں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر اکٹھے فرمایا ہے. یہ 100 مقام ہے. 7 مقام قرآن میں اور بھی ہیں, 7 مقام. انہی 100 میں سے 7 مقام ایسے بھی ہیں جہاں ذکر تو اللہ اور اس کے رسول کا ہوا ہے, لیکن جو ضمیر ہے وہ واحد کی بیان کی گئی ہے. واحد بیان ہوئی ہے. بھئی ذکر 2 کا, جیسے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, ہونا چاہیے تھا حدودہما. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ, ہونا چاہیے تھا عنہما. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو لبیک کہتے ہوئے آ جایا کرو. اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے اور اپنی طرف تمہیں بلائے, ہونا چاہیے تھا. ذاتیں 2 ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, ذاتیں 2 ہیں تو ہونا چاہیے تھا بلائیں. ہے کیا ہے؟ بلائیں. اور ہونا چاہیے تھا بلائیں, کیونکہ 2 ذاتیں ہیں, اللہ اور اس کا رسول. ذاتیں 2 ہیں, ہونا چاہیے تھا بلائیں دونوں تمہیں, تو لبیک کہتے ہوئے دوڑے آؤ. لیکن ہے بلائے. اگر بلائے 2 ذاتوں کہہ کر للہ وللرسول کہہ کر بتا دیا کہ فقط بلائے تو دوڑے چلے آؤ لبیک کہتے ہوئے, تو احباب ذی وقار اللہ نے اپنے سے اپنے حبیب کے ذکر کو جدا کیا ہی نہیں ہے. 100 آیتیں دیکھ لیں, یہ 7 آیتیں دیکھ لیں, یا بھلے وہ 38 آیتیں دیکھ لیں, سارا قرآن الحمد سے والناس تک اٹھا کر دیکھے تو سارے کے سارے قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر بھی ہے. تو اسی لیے احباب ذی وقار قرآن عظمت مصطفیٰ سے بھرا پڑا ہے. قرآن عظمت مصطفیٰ سے بھرا پڑا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن کو آپ کے سینے پر نازل کیا ہے. اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے نا. مفتی صاحب نے آیت تلاوت کی تھی نماز میں, اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر ہے, عظمتوں کے چرچے ہیں. اب کہاں نازل ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین, محبوب آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اور پھر آقا نے کیا فرمایا کہ جس کو میرے آقا کا دل پسند کرتا ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دیتا ہے. اس لیے بس آج میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا علم ضرور سکھائیے, خود بھی قرآن کا علم سیکھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن کا علم سکھائیے, کیونکہ وہی خوش قسمت ہے جس کو میرے آقا نے پسند کیا ہے وہی قرآن کا علم سیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے یوں ہی دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم سے عظمت مصطفیٰ کو بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
کر کر کے گلے پہ تقریباً ہر عالم دین کے گلے پہ اثر ہے. اب تلاوت کلام الہی کے لیے میں نے قاری صاحب کو دعوت دینے چاہی تو انہوں نے پہلے ہی معذرت کر دی کہ گلا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس پر قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت کی. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات ہیں, اب یعنی کہ جگہ تو نہیں ہے بیان کرنے کی کیونکہ استاد صاحب نے بیان فرما دیا, لیکن تھوڑی دیر لنگر میں باقی ہے, مجھے اشارہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو تھوڑی دیر سہارا دینا ہے, تسلی دینی ہے کہ بھئی لنگر آنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اپنے الفاظ میں. جسارت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی. تھوڑا جب بول رہا ہوں, میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی. اتنا نہیں, لنگر پھر آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیو. میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی. بول رہا ہو, جو روٹی کھانی ہے تو بولو, میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی اطاعت کرو. اور بعض آیات جو ہوتی ہیں وہ بعض آیات کی تشریح ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کر لی ہے. در حقیقت اس نے میری اطاعت کر. اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا, یعنی کسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا, اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. اب اطاعت رسول سمجھ میں آتی ہے, سرکار نے جیسے کھانا کھایا ہم ویسے کھانا کھائیں اطاعت ہو گئی. سرکار نے جیسے پانی پیا ویسے پانی پیے اطاعت ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے لباس پہنا ویسے لباس پہنے اطاعت ہو گئی ہے جی. لیکن اطاعت خدا سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اطاعت خدا تعالیٰ لیٹنے سے پاک ہے, خدا تعالیٰ کھانے سے پاک ہے, خدا تعالیٰ پینے سے پاک ہے, تو خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جی. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے خدا کی اطاعت کر لی ہے. در حقیقت اس نے خدا بند قدوس کی اطاعت کر لی. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا اپنے پیارے محبوب کا بھی ذکر کیا. قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اکیلے اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا. 18 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی اطاعت کی ہے جی. اور 20 آیات میں دونوں کا تذکرہ, اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا. پورے قرآن کے اندر کوئی ایسا مقام اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ جہاں خدا کا ذکر ہو مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. یعنی کوئی بندہ ساری رات اللہ 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 کرتا رہے تو وہ ذکر پورا نہیں ہوگا جب تک اللہ کے محبوب کا تذکرہ نہیں کرے گا. دیکھیں اذان کے اندر جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. تکبیر کے اندر دیکھیں سادہ لفظوں میں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر ہے. نماز کے اندر دیکھیں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کریم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بلکہ خداوند قدوس نے تو فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ, اے پیارے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی یہ جو سارا سما بنا ہوا ہے, یہ برگ و ثمار, یہ دنیا, یہ نظارے, یہ ستارے, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند ستارے, یہ سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے, اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم, میرے محبوب کی جو بارگاہ ہے وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. میرے محبوب کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے, اس میں ذرا سنبھل کے آنا. اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا. اگر تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک ہی نہیں ہوگا. بڑے بڑے کاملین کے بارے میں پڑھیں نا, حضرت سیدنا جنید بغدادی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا اپنے سانس بند کر لیتے تھے کہ کوئی سانس ایسا نہ نکل جائے جو بارگاہ مصطفی کے ادب کے خلاف ہو ہے جی. تو پھر انہوں نے مرتبے بھی پائے ہیں, مقام بھی تو پائے ہیں نا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ کا مقولہ تھا, آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے, جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. اور پھر نماز کے اتنے پابند تھے, آپ کی کرامات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جانا تھا, ریلوے اسٹیشن پر آپ موجود تھے,
جی تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہیں اپنے مریدین کو نماز پڑھا رہے تھے، انگریز تھا گاڑی چلانا، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، گاڑی چلا دی، لیکن کرامات پیر سید جماعت علی شاہ صاحب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹرین آگے کی طرف چلاتا تھا انگریز، لیکن ٹرین پیچھے کی طرف جاتی تھی، ٹرین پیچھے کی طرف جاتی تھی۔ اگر ادب کیا ہے تو اللہ نے مقام بھی دیا ہے۔ ادب کتنا کرتے تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جب مدینہ شریف جاتے تو مدینے کے کتوں کی بھی دعوت کیا کرتے تھے، اور کتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے مدینے کا ایک کتا ہی سمجھ لیجیے، ہے جی۔ تو ٹرین پیچھے کی طرف چلتی ہے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جو ٹرین چلانے والا انگریز تھا نا، وہ آپ کے قدموں میں آیا، کہنے لگا حضور کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی سرکار کا غلاموں میں شامل فرمائیں۔ اگر انہوں نے ادب کیا ہے تو اللہ نے مقام بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور سخی کتنے بڑے تھے، حفیظ جلندری کے بارے میں آتا ہے کہ حفیظ جلندری کو بلاتے تھے اور سرکار کی نعت ان سے سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ادھر حفیظ جلندری بھی حج کرنے گیا ہوا تھا، ہے جی۔ تو وہاں پر جب ملے آپس میں تو قبلہ پیر صاحب نے فرمایا جلندری آج پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، سرکار کی کوئی نعت سناؤ۔ تو حفیظ جلندری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی نعت سنائی، تو پہلے کچھ نہ کچھ نعت جب پڑھ کے میں فارغ ہوتا تھا تو کچھ نذرانہ مجھے دیا کرتے تھے پیر صاحب، ہے نہیں، خدمت کیا کرتے تھے۔ تو آج کچھ دیا نہیں، بس اپنی ویس کوٹ اتاری اور مجھے دے دی، اپنی ویس کوٹ اتاری اور پیر صاحب نے مجھے عطا کر دی۔ میں سمجھا نہ، میں نے ویس کوٹ اپنے بیگ میں رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار پہلے جب بھی جاتا تھا کوئی 2 روپے 10 روپے 5 روپے آپ خدمت کرتے تھے، آج تو آپ نے بس اپنی وہ ویس کوٹ اتار کر دے دیا، کوئی نذرانہ نہیں دیا۔ آپ فرماتے حج سے فارغ ہوئے، گھر آ گئے، پھر بھی کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میرے ذہن میں آیا، ابھی جلندری صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے پاک سرزمین شاد آباد، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح جو پیر صاحب نے مجھے وہ ویس کوٹ دی تھی، میں ذرا پہن کر تو دیکھوں برکت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ ویس کوٹ پہنی اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 38,000 ریال تھے، 38,000 ریال اس وقت کے آپ کی ویس کوٹ میں موجود تھے جو آپ نے نعت پڑھنے کا نذرانہ دیا تھا، ہے نہیں۔ اس قدر پاکستان بننے سے پہلے کی بات، سبحان اللہ، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات ہے نہیں۔ اتنے بڑے سخی بھی تھے اور اتنے بڑے ولی کامل بھی تھے، اور آپ نے بہت بڑا ختم نبوت میں بھی کام کیا ہے نہیں، اور پاکستان میں بھی آپ نے بہت بڑا یعنی کہ تعاون کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ جو ادب کرنے والا ہوتا ہے نا وہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ ادب جو ہے بڑے گھر سے آیا ہے۔ غالباً امام مالک کے پاس ایک شاگرد تھا جس نے 20 سال پڑھا آپ سے، 18 سال اس نے ادب پڑھا، 2 سال علم پڑھا۔ جب اس کا وقت اخیر آیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کسی بات پر پچھتاوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہاں مجھے پچھتاوا ہے ان 2 سالوں پر جو میں نے علم میں لگایا، کاش وہ بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا، کاش وہ بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا۔ تو ادب جو ہے وہ بڑے گھرانے سے آیا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کا جو ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے سر پر عظمتوں کے تاج سجا دیتا ہے، رفعتوں کے تاج سجا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر کاملین کے بارے میں پڑھیں تو جب بھی گنبد خضرا کی فضاؤں میں حاضری دینے کے لیے جاتے تھے اپنے سانس بند کر لیتے، کوئی سانس ایسا نہ نکل جائے کہ جو در مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ تو ادب جو ہے وہ بڑے گھر سے آیا ہے جی۔ تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو ہے جی تو ادب کو مروز خاطر رکھا کرو۔ جب بھی کسی بزم میں، میلاد کی محفل میں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں تو ادب کو مروز خاطر رکھا کریں۔ 2 اشعار سلام کے پڑھتے ہیں، پھر قبلہ شاہ سے دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ
مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ الہ العالمین، آج کی اس بابرکت محفل پاک میں جو ذکر و اذکار ہوا، جو 50,000 مرتبہ درود و سلام علی رضا صاحب کی طرف سے پیش کیا ہوا مجھے مل کیا گیا، یہ سارا ثواب جو حاضر تام ہے، اس کا ثواب نبی رحمت نور مجسم خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، آپ کے آل پاک، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، اولیاء اکرام، اور جتنے ہم سب کے عزیز و اقربا اور امت مسلمہ میں جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس عظمت والی محفل کے صدقے میں باری تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عزت اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ پیر سید سمیع الحسن شاہ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، دعا کیجئے ان کو بھی اللہ عزت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی قاری نذیر احمد صاحب بیمار ہیں، دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کو بھی عزت، صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے امت مسلمہ میں لوگ بیمار ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے انتظامیہ کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ جو اس کے انتظام اور اکرام میں آصف بھائی، ادریس بھائی اور دیگر لوگ جو شریک ہیں اس کے انتظام، وقار الحسن شاہ صاحب، جتنے دوست شامل ہیں، باری تعالیٰ سب کو عزتیں عطا فرما۔ مولا تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، تو ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ مولا جتنے دوست ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو سچی پکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرما، غلامی مصطفیٰ میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔